औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो किसी हदायत की तरफ बुलाए तो इसे भी इतना ही सवाब मिलेगा जितना इस शख्स को मिलेगा जिसने इसकी इत्तबा की, और इससे इनके सवाब में कोई कमी ना होगी। और जो किसी गुमराही की तरफ बुलाए तो उससे भी इतना ही गुनाह होगा। इसलिए वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा ताकि आप भी इस सवाब में शामिल हो सकें। नाज़रीन कराम, कुरान की सरदार आयत जो अफ्तारी के वक्त 21 मरतबा पढ़ेगा, अल्लाह के वली कहते हैं वो बैठे बिठाए मालदार हो जाएगा इंशाअल्लाह। नाज़रीन मोहतरम, अल्लाह के वली कहते हैं, छोटी सी और बहुत प्यारी कुरान की ये आयत जो शख्स अफ्तारी के वक्त सिर्फ 21 मरतबा पढ़ता है तो अल्लाह पाक अपने इस बंदे से इतना खुश और राज़ी होता है, इसके घर में रिस्क की बारिश कर देता है। नाज़रीन, इफ्तारी का वक्त वो वक्त है जो दुआओं की कबूलियत का वक्त है। इस वक्त एक घड़ी ऐसी है जिसमें हर दुआ फ़ौरन कबूल होती है। तो जो कुरान की ये सरदार आयत पढ़कर जो भी दुआ मांगेगा, हाथ नीचे आने से पहले इसकी वो दुआ कबूल हो चुकी होगी इंशाअल्लाह। नाज़रीन मोहतरम, इस्लाम एक कामिल और जामी दीन है जो ज़िंदगी के हर पहलू में रहनुमाई फरमाता है। रोज़ा इस्लाम के बुनियादी अरकान में से एक है और रमज़ानुल मुबारक का महीना खुसूसी बरकतों और रहमतों का हामिल है। इस महीने में रोज़ेदार सुबह सादिक से गुरूब आफ्ताब तक भूख और प्यास की हालत में अल्लाह की रज़ा के लिए सब्र करता है। जब सूरज गुरूब होता है और अफ्तारी का वक्त आता है तो ये लम्हा निहायत बाबरकत और रहमतों से भरपूर होता है। कुरान और हदीस की रोशनी में अफ्तार के वक्त की फजीलत और दुआओं की कबूलियत के हवाले से हमें बेशुमार दलाइल मिलते हैं। हमारा आज का वजीफ़ा भी अफ्तारी के वक्त कुरान पाक की एक सरदार आयत पढ़ने का वजीफ़ा है कि जिसको सिर्फ 21 मरतबा पढ़ लेने से अल्लाह के वली कहते हैं कि पढ़ने वाला बैठे बिठाए मालदार बन जाता है। इसके रिस्क में बरकत, वुसअत और कुशादगी फरमा दी जाती है। इसकी माली तंगदस्ती दूर कर दी जाती है और इस पर रिस्क की बारिश और अल्लाह ताला की रहमत बरसती रहती है। अफ्तारी के वक्त की अहमियत, इसके फ़ज़ाइल, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत और इस वक्त की जाने वाली दुआओं की कबूलियत के बारे में आपको तफसील से बताया जाएगा। तो इसके लिए गुजारिश है कि कुरान पाक की वो सरदार आयत जानने के लिए, अफ्तारी के वक्त की अहमियत और फजीलत, दुआओं की कबूलियत के बारे में जानने के लिए वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा ताकि कोई भी बात रह ना जाए और आप अफ्तारी के वक्त की जाने वाली दुआओं के हवाले से और कुरान पाक की सरदार आयत के पढ़ने के हवाले से तमाम फ़ज़ाइल व बरक़ात का जायज़ा ले सकें और इस अमल को कर सकें। दोस्तों, वीडियो को आपने बिल्कुल भी स्किप करके या काट कर नहीं देखना। अमल का कोई भी हिस्सा छूट गया तो वजीफ़ा असर नहीं करेगा। फिर बाद में आप लोग कमेंट्स करते हैं कि हमारी वज़ाइफ असर नहीं करते, हमारी दुआएं असर नहीं करती। इसकी असल वजह कि आप वीडियो को काट कर या स्किप करके देखते हैं, कोई एक ख़ास बात या अहम बात रह जाती है जिसकी वजह से वजीफ़ा असर नहीं कर पाता। नाज़रीन मोहतरम, अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में रमज़ान और रोज़े की फ़रीज़ियत का जिक्र किया है। ए ईमान वालो, तुम पर रोज़े फ़र्ज़ किए गए जैसे तुमसे पहले लोगों पर फ़र्ज़ किए गए थे ताकि तुम परहेज़गार बन जाओ। सूरह बकरा की आयत नंबर 183। इसी तरह कुरान में ये भी फरमाया गया, और जब मेरे बंदे तुमसे मेरे बारे में सवाल करें तो मैं करीब हूँ, मैं दुआ करने वालों की दुआ कबूल करता हूँ। जब वो मुझसे दुआ करे बस इन्हें चाहिए कि वो मेरा हुक्म माने और मुझ पर ईमान लाएं ताकि वो हिदायत पाएँ। सूरह बकरा आयत नंबर 186। ये आयत रमज़ान के अहकाम के दरमियान आई है, जिससे मालूम होता है कि रमज़ान रोज़ा और बिलखसूस अफ्तार के वक्त दुआ की कबूलियत का खुसूसी मकाम है। नाज़रीन मोहतरम, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अफ्तारी के वक्त की अहमियत और इसके अजर को वाज़ा करते हुए फरमाया, 3 अफराद की दुआ रद्द नहीं की जाती: आदिल हुक्मरान, रोज़ेदार जब वो अफ्तार करे, और मज़लूम की। ये हदीस वाज़े तौर पर बताती है कि अफ्तार के वक्त रोज़ेदार जो दुआ मांगता है वो कबूल होती है। लिहाजा इस वक्त हर मुसलमान को अल्लाह के हुजूर आजिज़ी के साथ दुआ करनी चाहिए। अफ्तारी में जल्दी करने की तरगीब भी दी गई है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोग हमेशा भलाई में रहेंगे जब तक कि वो अफ्तार में जल्दी करते रहेंगे। ये हदीस इस बात को वाज़ा करती है कि अफ्तार में जल्दी करना एक पसंदीदा अमल है और इसमें भलाई और बरकत है। अफ्तार कराने की फजीलत के बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने किसी रोज़ेदार को अफ्तार कराया इसे भी रोज़ेदार के बराबर सवाब मिलेगा, बग़ैर इसके कि रोज़ेदार के अजर में कोई कमी हो। ये हदीस हमें अफ्तार कराने की फजीलत के बारे में आगाह करती है और हमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अफ्तार कराने की तरगीब दिलाती है। नाज़रीन मोहतरम,
ایسی تو بہت سی دعائیں ہیں، لیکن افطاری کے وقت کی اہمیت اور فضیلت کو مد نظر رکھتے ہوئے کچھ ایسی دعائیں ہیں جن کے بارے میں آپ کو بتاتی چلوں، جو قرآن و حدیث کی روشنی میں بہت ہی زیادہ اہمیت کی حامل ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم افطار کے وقت مختلف دعائیں مانگا کرتے تھے۔ ان میں سے چند مشہور دعائیں درج ذیل ہیں۔ پیاس بجھنے اور اجر کی دعا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب افطار کرتے تھے یہ دعا پڑھتے۔ ترجمہ یہ ہے، پیاس بجھ گئی، رگیں تر ہو گئیں، اور اگر اللہ نے چاہا تو اجر ثابت ہو گیا۔ افطاری کے وقت دعا کی قبولیت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، روزے دار کے لیے افطار کے وقت کی دعا کی قبولیت ہے، لہٰذا افطار سے قبل اور بعد میں ہر مسلمان کو اللہ سے اپنی حاجات اور مغفرت کی دعا مانگنی چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہود و نصارہ اپنی عبادات میں تاخیر کرتے ہیں، جبکہ امت مسلمہ کو افطاری میں جلدی کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ یہ عمل ہمیں سنت کے قریب کرتا ہے اور اللہ کی رضا حاصل کرنے کا ذریعہ بنتا ہے۔ کھجور یا پانی سے افطار کرنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت یہ تھی کہ وہ افطار کھجور سے کرتے تھے، اور اگر کھجور نہ ملتی تو پانی سے افطار فرماتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تازہ کھجوروں سے روزہ افطار فرماتے۔ اگر تازہ کھجور نہ ہوتی تو خشک کھجور سے، اور اگر وہ بھی نہ ہوتی تو پانی کے چند گھونٹ پی لیتے۔ افطار سے پہلے دعا کرنا۔ چونکہ افطار کے وقت دعا کی قبولیت کی خاص گھڑی ہوتی ہے، اسی لیے روزے دار کو چاہیے کہ وہ اس وقت اپنے لیے، اپنے اہل خانہ کے لیے اور پوری امت مسلمہ کے لیے دعا کرے۔ شکر گزاری اور تقوی۔ افطار کے وقت ہمیں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس نے ہمیں روزہ رکھنے اور پھر افطار کی سہولت عطا فرمائی۔ افطاری اور صدقہ و خیرات اسلام میں دوسروں کے ساتھ مل کر کھانے اور روزے داروں کو کھانا کھلانے کی بڑی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ رمضان شریف میں افطاری کرانا ایک بہت بڑے اجر کا سبب ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو کسی روزے دار کو افطار کرائے گا اسے روزے دار کے برابر اجر ملے گا اور روزے دار کے اجر میں کوئی کمی نہ ہوگی۔ تو ناظرین محترم، ہمیں بھی رمضان المبارک میں نیکی کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینا چاہیے اور اپنی استطاعت کے مطابق زیادہ سے زیادہ غریبوں، مسکینوں اور ضرورت مندوں کو افطار کروانی چاہیے، تاکہ ہم اس عظیم اجر کے مستحق بن سکیں اور ڈھیروں ساری رحمتیں اور برکتیں اس ماہ مبارک میں سمیٹ لیں۔ ناظرین محترم، قرآنی آیات کی تلاوت کی بے شمار برکات اور فضیلتیں ہیں جو دنیا اور آخرت میں کامیابی، روحانی سکون اور گناہوں کی معافی کا ذریعہ بنتی ہیں۔ قرآن پاک اللہ کا کلام ہے اور اس کی تلاوت سے بے شمار نعمتیں حاصل ہوتی ہیں۔ قرآن پاک کی تلاوت کی بہت برکتیں اور فضیلتیں ہیں۔ اللہ کا کلام ہے اور اس کی تلاوت کی بے شمار فوائد ہیں۔ قرآن پاک کی تلاوت کی بہت برکتیں اور فضیلتیں ہیں۔ قرآن پاک کی تلاوت سکون اور ہدایت کا ذریعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یہ قرآن وہ راہ دکھاتا ہے جو بالکل سیدھی ہے۔ سورہ اسراء۔ جو شخص قرآن پڑھتا ہے اور اس پر عمل کرتا ہے وہ سیدھے راستے پر چلتا ہے اور دنیا اور آخرت میں کامیابی پاتا ہے۔ دلوں کا اطمینان اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، سن لو، اللہ کے ذکر سے ہی دلوں کو اطمینان حاصل ہوتا ہے۔ سورہ رعد۔ قرآن کی تلاوت سے دل کی بے چینی ختم ہوتی ہے اور ذہنی سکون حاصل ہوتا ہے۔ قرآن پاک پڑھنے والے کے لیے گناہوں کی معافی کا ذریعہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص قرآن پاک پڑھتا ہے اور اس پر عمل کرتا ہے، قیامت کے دن اس کے والدین کو ایسا تاج پہنایا جائے گا جس کی روشنی سورج سے زیادہ ہوگی۔ قرآن پڑھنا نہ صرف بندے کے لیے بلکہ اس کے والدین کے لیے بھی باعث نجات ہے۔ دیگر فضیلت اور برکتوں کے ساتھ ساتھ قرآن پاک کی تلاوت شفاعت کا ذریعہ بھی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن قرآن پاک اپنے پڑھنے والوں کے حق میں شفاعت کرے گا۔ جو شخص قرآن کی تلاوت کرتا ہے قیامت کے دن یہ اس کے لیے سفارشی بنے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ اس کتاب کے ذریعے بعض لوگوں کو بلند درجات عطا فرماتے ہیں اور بعض کو ذلیل کرتا ہے۔ جو شخص قرآن کو اپناتا ہے اللہ اس کے لیے درجے بلند کرتا ہے۔ مسند احمد کی ایک روایت میں ہے، جس گھر میں قرآن پاک پڑھا جاتا ہے وہاں خیر و برکت نازل ہوتی ہے، شیطان دور بھاگتا ہے اور رحمت کے فرشتے رحمت کے سائے میں لے لیتے ہیں۔ قرآن کی تلاوت گھروں میں سکون، برکت اور اللہ کی رحمت لاتی ہے۔ قرآن پاک کی تلاوت کرنے سے انسان کی دنیا اور آخرت سنور جاتی ہے۔ اس کی قبر کی منزلیں آسان ہو جاتی ہیں، کیونکہ قرآن پاک میں سورۃ الملک قبر کے عذاب سے بچاتی ہے۔ جو شخص قرآن کی مخصوص صورتیں پڑھتا ہے وہ قبر کے عذاب سے محفوظ رہے گا۔ قرآن پاک کی تلاوت کرنے پر انسان کو بے شمار نیکیاں ملتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص قرآن کا ایک حرف پڑھے گا اسے اس کے بدلے میں 10 نیکیاں ملیں گی۔ یہ ایک آسان عمل ہے لیکن اس کا اجر جو ہے وہ بہت زیادہ عظیم ہے۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ کی ذات سے مایوس نہ ہوں، کیونکہ ہر تکلیف و آزمائش اور خوشی اللہ رب العزت کی طرف سے ہے۔ اس لیے پریشانیوں اور مصائب کے حل کے لیے اللہ تعالیٰ کی
طرف متوجہ ہوں، اللہ تعالیٰ کی طرف توبہ استغفار کے ذریعے بھی متوجہ ہوں، اور اپنے مسائل کا حل اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دیجیے، اور اللہ تعالیٰ کو اپنے مسائل کا حل اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو جائیے اور اپنے مسائل کے حل کا وکیل بنا دیجیے، تو اللہ تعالیٰ آپ کو بے آسرا کبھی نہیں چھوڑے گا انشاءاللہ۔ ناظرین، یہ ایک حقیقت ہے کہ شیطان جو ہے وہ آپ کا کھلا دشمن ہے، اس کی ہمیشہ یہ کوشش رہتی ہے کہ وہ بھی اسی طرح انسان کو خدا سے دور کر دے۔ جب ایک بار انسان کو خدا کے راستے سے بھٹکانے میں کامیاب ہو جاتا ہے تو پھر اس کی اگلی چال یہ ہوتی ہے کہ انسان کو خدا کی رحمت سے مایوس کر دیں۔ اس طرح اسے ہمیشہ رب کی پانی والے راستے پر چلاتا رہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے انسان کو سب سے زیادہ جس کی امید دلائی ہے وہ اس کی رحمت ہی ہے۔ قرآن مجید اور حدیث مبارکہ میں انسانوں کو مختلف پیرائیں اور انداز میں سب سے زیادہ خدا کی رحمت کی امید دلائی گئی ہے۔ رحمت اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے ایک صفت ہے جس سے اس نے اپنے آپ کو متصف کیا ہے، اور یہ وہ صفت ہے جو کائنات کی ہر چیز پر حاوی ہے۔ پوری کائنات رحمت الہی کی مظہر ہے، اس لیے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا میری رحمت ہر چیز سے وسیع ہے، اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سراپا رحمت بنا کر بھیجا۔ اسی طرح شرع احکامات میں بھی رحمت کی صفت کو نمایاں حیثیت دی ہے۔ ابوالکلام آزاد لکھتے ہیں قرآن پاک نے خدا کی کسی صفت کو بھی اس کثرت کے ساتھ نہیں دہرایا، اور نہ ہی کوئی مطلب اس کے درجے اس کے صفات میں نمایاں ہے جس قدر رحمت ہے۔ اگر قرآن کے وہ تمام مقام جمع کیے جائیں جہاں رحمت کا ذکر کیا گیا ہے تو 300 سے زائد ہوں گے۔ اگر وہ تمام مقامات بھی شامل کر لیے جائیں جہاں اگرچہ لفظ رحمت استعمال نہیں ہوا لیکن ان کا تعلق رحمت ہی سے ہے، مثلا ربوبیت، مغفرت، رافیت، کرم، عفو وغیرہ، تو پھر یہ تعداد اس حد تک پہنچ جاتی ہے کہ کہا جا سکتا ہے کہ قرآن اول سے آخر تک اس کے سوا کچھ نہیں ہے، کہ رحمت الہی قیام ہے، اس کی رحمت کی کوئی حد اور انتہا نہیں ہے، اس لیے کہ یہ اس خدا کی صفت ہے جس کی اپنی کوئی حد نہیں ہے۔ ناظرین محترم، اللہ کے ولی کہتے ہیں چھوٹی سی اور بہت پیاری قرآن کی یہ آیت جو شخص افطاری کے وقت صرف 21 مرتبہ پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ پاک اپنے بندے سے اتنا خوش اور راضی ہوتا ہے کہ اس کے گھر میں رزق کی بارش کر دیتا ہے۔ تو ناظرین، افطاری کا وقت وہ وقت ہے جو دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہے۔ اس وقت ایک گھڑی ایسی ہوتی ہے، ایک ساتھ ایسی ہے جس میں ہر دعا فوری قبول ہوتی ہے۔ تو قرآن کی یہ سردار آیت پڑھ کر جو بھی دعا مانگے انشاءاللہ تعالیٰ ہاتھ نیچے آنے سے پہلے اس کی وہ دعا قبول ہو جائے گی انشاءاللہ۔ افطار بھی کروائیے، ثواب بھی کمائیے۔ کسی روزے دار مسلمان کو روزہ افطار کرانا ثواب کا کام ہے، اور حدیث مبارکہ میں اس کی بہت سے فضائل جو ہے وہ بیان کیے گئے ہیں۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان بشارت یعنی نشان ہے جس نے حلال کھانے یا پانی سے کسی روزے دار کو روزہ افطار کروایا، فرشتے ماہ رمضان کے اوقات میں اس کے لیے استغفار کرتے ہیں، اور جبریل امین علیہ السلام شب قدر میں اس کے لیے استغفار کرتے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ماہ رمضان میں جو کسی روزے دار اور کو جبرائیل امین علیہ السلام شب قدر میں روزہ اس کے افطار لیے کرائے گا استغفار تو اس کے کرتے گناہوں ہیں۔ کی مغفرت کا سرکار دو عالم باعث صلی ہوگا، اور اس اللہ کی تعالی گردن علیہ جہنم وآلہ کی آگ وسلم نے سے ارشاد آزاد فرمایا کرا دی ماہ جائے گی۔ رمضان میں جو کسی نیز روزے اسے دار اس کو روزے روزہ دار افطار کے کرائے برابر گا ثواب تو بھی وہ اس ملے کے گا، اور گناہوں کی روزے دار کے مغفرت کا ثواب میں باعث بھی ہوگا کوئی کمی اور اس کی نہ گردن ہوگی۔ جہنم کی آگ سے آزاد کر دی جائے گی، ابن نیز خزیمہ اسے حدیث اس نمبر روزے دار کے برابر ثواب ملے گا 1887 میں یہ اور روزے وارد ہوا دار ہے۔ کے ثواب میں کیا بھی کوئی پیٹ کمی بھر کر کھانا کھلانے پر ہی ثواب ملے گا؟ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، روزے دار کو پیٹ بھر کر کھانا کھلانا ضروری نہیں، بلکہ جو کسی روزے دار کو پانی بھی پلا دے اسے بھی انعام و اکرام عطا فرمائے جانے کی بشارت دی گئی ہے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ یہ روزہ افطار کروانے والے کا ثواب اس شخص کو بھی دے گا جو ایک کھجور یا ایک گھونٹ پانی یا ایک گھونٹ دودھ سے روزہ افطار کرائے، اور جس نے روزے دار کو پیٹ بھر کر کھلایا اللہ تعالیٰ نے اس کو میرے حوض سے پلائے گا، یعنی حوض کوثر سے، کہ کبھی پیاسا نہ ہوگا یہاں تک کہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں روزہ افطار کرانے والے کو 3 فائدے ہوتے ہیں، گناہوں سے بخشش ہوتی ہے، دوزخ سے آزادی ہوتی ہے، اور اسے روزے دار کا ثواب ملتا ہے۔ مزید فرماتے ہیں خیال رہے کہ روزہ افطار کرانے سے ثواب روزہ تو مل جاتا ہے مگر اس سے روزہ ادا نہیں ہوتا، لہٰذا کوئی امیر لوگوں کو افطار کرا کے خود روزے سے بے نیاز نہیں ہو سکتا، روزے تو رکھنے ہی پڑیں گے۔ اجتماعی افطاری کروانے والے توجہ فرمائیں، بعض لوگ ماہ رمضان میں مختلف مقامات پر مسافروں اور عام لوگوں کے لیے اجتماعی افطاری کا اہتمام کرتے ہیں، یہ ایک اچھا عمل ہے، لیکن اس بات کا ضرور خیال رکھنا چاہیے کہ رزق کی بے قدری اور بے توقیری نہ ہو، نیز راہگیروں کو بھی پریشانی نہ ہو اور نہ ہی لوگوں کا راستہ تنگ ہو۔ افطاری کے دوران 2 احتیاطی تدابیر ضروری ہیں،
بعض لوگ افطار کرانے کے دوران کھانے پینے میں اس قدر مشغول ہو جاتے ہیں کہ نماز مغرب کی جماعت چھوڑ دیتے ہیں اور گھر میں ہی نماز پڑھ لیتے ہیں، حالانکہ بلا کسی صحیح شرعی مجبوری کے مسجد کے 5 وقتہ نماز کی جماعت ترک کر دینا گناہ ہے۔ نمبر 2، دن کا طویل حصہ خالی پیٹ رہنے کے بعد اسے ایک دم انواع و اقسام کی چیزوں سے بھر دینا صحت کے لیے نقصان دہ ہے۔ بہتر یہ ہے کہ کم سے کم چیزوں سے، مثلاً ایک آدھ کھجور اور پانی سے افطار کیجیے اور اچھی طرح منہ صاف کر کے نماز با جماعت میں شریک ہو جائیے۔ انشاءاللہ فیضان رمضان جاری رہے گا انشاءاللہ اللہ عز و جل۔ تو ناظرین محترم، وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے چلتے ہیں آج کے وظیفے کی جانب کہ قرآن کی وہ کون سی سردار آیت ہے کہ جس کو آپ نے افطاری کے وقت پڑھنا ہے۔ اللہ کے ولی کہتے ہیں کہ اس آیت کو پڑھنے والا بیٹھے بٹھائے مالدار ہو جاتا ہے، اس کی تمام حاجات پوری ہو جاتی ہیں، اس کی تنگ دستیاں دور ہو جاتی ہیں، اس کی مالی پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں، اس کو اللہ تعالیٰ غیب سے رزق عطا فرماتا ہے اور اتنا عطا فرماتا ہے کہ وہ خود دیکھ کر حیران رہ جاتا ہے۔ تو ناظرین محترم، آپ نے وظیفہ کرنے کے لیے سب سے پہلے وضو کر لینا ہے۔ باوضو جب آپ دسترخوان پر بیٹھ جائیں تو افطاری سے کچھ دیر پہلے سب سے پہلے آپ نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھنے کے بعد جو آپ نے آیت 21 مرتبہ پڑھنی ہے وہ سورہ بقرہ کی آیت ہے۔ اس آیت کو آیت الکرسی بھی کہتے ہیں، جس کی بہت زیادہ فضیلت ہے، اور فضیلت میں آیت الکرسی کی فضیلت کے بارے میں سبھی جانتے ہیں۔ آیت الکرسی جو قرآن کریم کی تمام آیات سے عظیم ہے اور جس کی فضیلت صحیح حدیث سے ثابت ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی صفت جلال، اس کی عالی شان اور اس کی قدر و عظمت پر مبنی نہایت جامع آیت ہے۔ آیت الکرسی بہت بڑی عظمت اور رفعت والی آیت ہے اور اس بلندی اور برتری کا سبب اس میں بیان کردہ باتیں ہیں۔ یہ رب العالمین کی توحید، ان کی کبریائی، بڑائی، صفات پر مشتمل ہے۔ قرآن کریم کی ہر آیت اعلیٰ مرتبہ اور عظیم القدر ہے، لیکن ان میں سے عظیم ترین آیت آیت الکرسی ہے۔ آیت قرآنیہ میں سے یہ واحد آیت کریمہ ہے جس کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بطور وظیفہ کثرت کے ساتھ تلاوت کیا ہے اور صحابہ کرام اور امت مسلمہ کو تلاوت کی بار بار تاکید فرمائی ہے۔ مثلاً 5 نمازوں کے بعد رات کو سوتے وقت اپنی مادی چیزوں کو جنس و انس سے محفوظ رکھنے کے لیے خصوصی طور پر تلاوت کی تعلیم عطا فرمائی۔ اس لیے ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ اس کو بطور وظیفہ اپنانے کی مقدور بھر کوشش کرے اور اس آیت کے فیض و برکات کو سمجھنے کا اہتمام کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی متعدد احادیث سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ آیت الکرسی قرآن کریم کی عظیم ترین آیت ہے، اس لیے کہ اس میں ذات باری تعالیٰ کی توحید، اس کی عظمت اور اس کی صفات کا بیان کیا گیا ہے۔ تو ناظرین محترم، آپ نے 21 مرتبہ آیت الکرسی پڑھنی ہے۔ جو میرے بہن بھائی پڑھنا نہیں جانتے، ان کو میں نے ایک بار پڑھ کے بھی سنا دیتی ہوں۔ آپ نے ویڈیو کے دوران مجھے سماعت کرتے ہوئے اس طرح پڑھ لینا ہے اور اس کو صرف 21 مرتبہ افطاری کے وقت جو ہے وہ پڑھنا ہے۔ تلفظ کا خیال رکھیے گا۔ اس کے بارے میں ایک حدیث بھی ہے کہ ایک صحابہ کی دعا قبول نہیں ہو رہی تھی تو ان کی آیت الکرسی میں جو ہے وہ تلفظ میں مسئلہ تھا۔ تو آئیے پڑھتے ہیں۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عنده الا بإذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء وسع کرسیہ السماوات والارض ولا یؤودہ حفظہما وہو العلی العظیم۔ آیت الکرسی کا ترجمہ کچھ یہ ہے: اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ زندہ اور سب کا نگہبان ہے، اسے نہ اونگ آتی ہے اور نہ نیند۔ آسمان اور زمین میں جو کچھ بھی ہے سب اسی کا ہے۔ کون ہے جو اس کی اجازت کے بغیر اس کے حضور سفارش کر سکے؟ وہ جانتا ہے جو ان کے سامنے ہے اور جو ان کے پیچھے ہے، اور وہ اس کے علم میں سے کسی چیز کا احاطہ نہیں کر سکتے مگر جتنا وہ چاہے۔ اس کا عرش آسمان اور زمینوں پر محیط ہے اور دونوں کی حفاظت میں اسے کوئی تھکن نہیں ہوتی، اور وہی سب سے بلند اور سب سے عظیم ہے۔ ناظرین محترم، آپ نے 21 مرتبہ آیت الکرسی پڑھنے کے بعد اتنا ہی درود پاک پڑھنا ہے جتنا آپ نے وظیفہ شروع کرنے سے پہلا پڑھا تھا، یعنی ایک دفعہ پڑھا تو اینڈ پہ بھی ایک ہی دفعہ پڑھیں گے، اور اگر 11 دفعہ 7 دفعہ پڑھا تو اینڈ پہ بھی اتنا ہی پڑھیں گے۔ یہ قرآن پاک کی بہت پیاری اور سردار آیت ہے۔ اس کی تلاوت سے شیاطین گھر سے بھاگ جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی رحمتیں برستی ہیں، انسان اللہ تعالیٰ کی حفظ و امان میں آ جاتا ہے، اس کی تمام خواہشات، تمام حاجات، تمام تمنائیں پوری کر دی جاتی ہیں اور وہ بیٹھے بیٹھے مالدار ہو جاتا ہے۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی اور ہماری تمام نیک اور جائز خواہشات پوری کریں۔ تو ناظرین محترم، قرآن کی تلاوت روحانی، جسمانی اور دنیاوی
دینی فائدے فراہم کرتی ہے، یہ اللہ تعالیٰ سے تعلق مضبوط کرتی ہے، مشکلات آسان کرتی ہے مبانیوں سے